नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में एक बहुत बड़ी शादी के मुतल्लिक अब क्या नई और अहम खबर आई है। शरीफ ख़ानदान ने अचानक क्या 3 बड़े फैसले किए हैं, इन फैसलों के पीछे असल वजूहात क्या हैं, मियां नवाज शरीफ के केस में किस किस्म का नया मोड़ आया है, हुसैन नवाज की 2 मुलाकातों के पीछे असल कहानी क्या है और एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल है, इस वीडियो के 3 किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में एक बड़ी सियासी शादी के मुतल्लिक अब क्या नई और अहम खबर आई है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस खबर की अब बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। इससे पहले इस खबर के मुतल्लिक जो चंद हक़ाइक़ थे वो मंजर आम पर नहीं लाए गए थे, या आप कह सकते हैं कि इन मामलात को खुफिया रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इन मामलात की बाज़ाब्ता ऑफिशली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो बड़ी खबर है ये आई है पंजशीर वादी से, यानी वो वादी अफ़गानिस्तान के अंदर जो वाहिद एक मकाम रह गया है जिसे अब तक अफ़गान तालिबान तस्खीर नहीं कर सके थे। और ये वादी काबुल से कोई 93 मील यानी तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। आम तासुर के बरक्स, क्योंकि आम तासुर ये है कि शायद ये वादी काबुल से बहुत दूर है और किसी दूर दराज इलाके में वाक़े है, तो इस तरह का जो तासुर है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 150 किलोमीटर के फासले पर है काबुल से। और ये वादी असल में एक बहुत पेचीदा पहाड़ी सिलसिले में घिरी हुई है और इसी वादी के नीचे दरियाए पंजशीर जो है वो बहता है और दरियाए पंजशीर से ही एक तंगो तारीक बहुत आप ये कह सकते हैं कि तंग सा रास्ता वादी पंजशीर की जानिब जाता है। अब यहाँ से बहुत ख़तरनाक नोयत की ख़बरें आ रही हैं एक ऐसे वक्त में कि जब पहले ये कहा जा रहा था कि अहमद मसूद की जो मज़ामती फ़ोर्स है उसके दरमियान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, और ये दावे भी किए गए थे कि इन मज़ाकरात के कई नुकात ऐसे हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। लेकिन अब कुछ और ही नोयत की ख़बरें आ रही हैं। एक तरफ तालिबान हैं जिनकी कुल तादाद 70 से 75 हज़ार है, लेकिन ये जो तादाद है ये कोई सिर्फ पंजशीर वैली में जो अफ़गान जंगजू भेजे गए थे, अफ़गान तालिबान ने जो अपने जंगजू भेजे थे, ये 70-75 हज़ार सारी तादाद उनकी नहीं है, बल्कि ये 70-75 हज़ार अफ़गान तालिबान इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान में फैले हुए हैं। दूसरी जानिब पंजशीर वैली में जो मज़ामती फ़ोर्स है उसके अहलकारों की तादाद और उसके जो जंगजुओं की तादाद है वो 9,000 के करीब बताई जाती है। और अब कुछ बहुत ही अलग किस्म की, बहुत अनोखी किस्म की ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आई थी, और इन तस्वीर ने एक हलचल मचा दी है। और इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि अहमद मसूद के जो जंगजू हैं वो दरियाए पंजशीर में भी जंगी मशक़ें कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दरख्तों के तने भी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और कुछ इस किस्म की मशक़ें कर रहे हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में जब जंग की सूरत हाल पैदा होती है और कोई छापा मार कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, यानी अचानक अगर किसी पर हमला करना होता है 4-4, 5-5 या 10-10, 20-20 की टोली में, तो उस किस्म की मशक़ें जो अहमद मसूद के मज़ामती जंगजू हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान ने ये कहा था अहमद मसूद की फ़ोर्स को कि आप अपने जो मुतालबात हैं वो रीज़नेबल मुतालबात आप हमारे सामने रखें, हम आपको हुकूमत में हिस्सा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो मज़ामती जंगजू हैं उनकी जानिब से और उनकी जो लीडरशिप है उनकी जानिब से ये मुतालबा रखा गया कि कम से कम 6 गवर्नर्स जो हैं वो हमारे ग्रुप से होने चाहिए। इसके अलावा वजारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारी भी हमारे ग्रुप के
کسی کمانڈر کو یا کسی شخصیت کو ملنی چاہیے، لیکن طالبان کے لیے یہ صورتحال قابل قبول نہیں تھی اور افغان طالبان نے انتظار کیا کہ امریکی انخلاء ایک مرتبہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اس وادی پنجشیر میں داخل نہیں ہوں گے تاکہ کوئی خون ریزی نہ ہو اور امریکی انخلاء اور نیٹو کے انخلاء پر کوئی فرق نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ اس دوران کوئی خون ریزی ہو جائے اور پھر عالمی برادری افغان طالبان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھا دے جس سے ان کی جو فتوحات ہیں ان کا کوئی سلسلہ رک جائے یا اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالی جائے۔ اب جیسے ہی امریکہ نے اپنا وڈرول مکمل کیا تو پھر ایک اور مذاکرات کا دور ہوا اور اسے کہا گیا کہ یہ ایک فائنل مذاکرات کا دور ہے وادی پنجشیر میں جو مزاحمتی جنگجو ہیں۔ اب اس مذاکرات کے دور میں دوبارہ سے ان 3 نکات پر بات چیت ہوئی جس کے اوپر پہلے جو مزاحمتی جنگجو ہیں اور ان کی قیادت بہت زیادہ زور لگا رہی تھی کہ ہمارے یہ مطالبات مانے جائیں، یعنی 6 گورنرز ہمارے لیے جائیں، وزارت خارجہ ہمیں دی جائے، لیکن افغان طالبان ان 3 نکات کو نہیں مان رہے تھے اور اب ان 3 نکات پر چونکہ ایک ڈیڈ لاک تھا اور یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، تو اب اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ افغان طالبان جنہوں نے 3 اطراف سے وادی پنجشیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کئی چوکیوں پر وادی پنجشیر میں حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب جو مزاحمتی اتحاد ہے جس کے 9000 جنگجو ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی کارروائیوں میں 30 کے قریب طالبان جاں بحق ہوئے ہیں۔ طالبان ان کارروائیوں کی یعنی ان دعووں کی تردید کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجشیر کے اندر جو مزاحمتی اتحاد تھا احمد مسعود کا، اس کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں جو ایک رسد کا سلسلہ تھا وہ رسد کے سارے راستے بھی کاٹ دیے گئے ہیں اور اب وہاں جو ایندھن کی رسد ہے اس کو بھی کاٹا جا رہا ہے اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت وہاں پہ بڑے پیمانے پر ایک خون ریزی شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک اور حیران کن خبر بھی ہے اور وہ حیران کن خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب افغان طالبان نے بھارت کے منفی بیانات اور جس طرح سے افغان طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بھارت نے اس کے اوپر افغان طالبان کی جانب سے سخت رد عمل آیا اور وارننگ دی گئی بھارت کو کہ وہ اس قسم کے منفی ہتھ کنڈوں سے باز رہے، یہاں تک کہ جوابی طور پر افغان طالبان نے یہاں تک کہہ دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور بھارت کو وہاں سے قبضہ ختم کرنا چاہیے، اپنا جو غیر قانونی قبضہ ہے، اور ایک مثبت سوچ اپنانی چاہیے، ایک مثبت پالیسی اپنانی چاہیے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر۔ تو اسی پوری صورتحال میں 2 واقعات یہ بھی پیش آئے تھے کہ جو افغانستان کے اندر کونسل خانے تھے بھارت کے جو کہ انہوں نے بہت جلدی میں خالی کیے، وہاں سے ان کا سفارتی عملہ بھی فرار ہوا اور ان کونسل خانوں کے اندر جو ان کا فوجی عملہ تھا اس کو بھی بہت جلدی میں فرار ہونا پڑا۔ تو اس کے بعد جو افغان طالبان ہیں انہوں نے ان دونوں کونسل خانوں پر چھاپے مارے تھے، ان کی پوری تلاشی لی تھی، وہاں موجود گاڑیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے ایویڈنس موجود تھے کہ اس سے پہلے جو افغان نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس کا اور را کا گٹھ جوڑ تھا اور وہ را کا اور این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ تھا صرف پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ افغان طالبان کے خلاف بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ جو طالبان کی وارننگز آئی ہیں اس کے بعد اب بھارت نے ایک ہنگامی قدم اٹھایا ہے اور قطر میں جو سیاسی دفتر ہے افغان طالبان کا، اس کے نائب سربراہ سے قطر میں بھارتی سفیر نے ایک ہنگامی ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جو افغان طالبان کے نمائندے ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جس طرح کے ابھی افغان طالبان کی لیڈرشپ کے بیانات آئے ہیں، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ افغان سرزمین بھارت کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، یعنی وہی افغان سرزمین جس کو بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اب وہی بھارت اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کچھ گروپس جو ہیں، خاص طور پر جس طرح کے افغان طالبان کے بھارت مخالف بیانات آئے ہیں تو وہ بھارت کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو ملاقات تھی یہ بڑی اہم ہے اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ 1996 سے لے کر 2001 تک جو طالبان کا سابقہ دور حکومت تھا
اس وقت بھارت نے افغان طالبان کے مخالف شمالی اتحاد کا ساتھ دیا تھا، یعنی اس وقت بھی وہ افغان طالبان کے مخالف کیمپ میں کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ لندن میں ایک سیاسی شادی کے متعلق کیا بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست تھی ان کی رد ہو گئی تھی۔ برطانوی ہوم آفس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور میاں نواز شریف نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر برطانوی ہوم آفس میاں نواز شریف کی اپیل کو ریجیکٹ کرتا ہے تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت سے میاں نواز شریف کو ریلیف ملنے کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ اس لیے میاں نواز شریف کی قانونی ٹیم نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ سیفر سائیڈ آپ ایک سیاسی پناہ کی درخواست بھی تیار رکھیں، اور ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم ایک سیاسی پناہ کی درخواست بھی تیار کریں۔ اور وہ سیاسی پناہ کی درخواست تیار بھی کی گئی، اس کے اوپر میاں نواز شریف جو ہیں سگنیچر بھی کر چکے ہیں، اور حسین نواز اور میاں نواز شریف سے وہ شیئر بھی کی گئی ہے۔ اور جیسے ہی ہوم آفس سے اگر ان کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے اور عدالت سے بھی میاں نواز شریف کو ریلیف نہیں ملتا تو وہ سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر دی جائے گی۔ دوسری جانب میاں نواز شریف کے خلاف برطانوی وزیراعظم کے آفس کے سامنے ایک اور احتجاج بھی ہوا۔ اس احتجاج میں بھی یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں ڈالر جو لے کے آئے برطانیہ کے اندر غیر قانونی طریقے سے، جنہوں نے یہاں پر محلات بنائے، ان کو برطانیہ کے اندر سیاسی پناہ نہ دی جائے۔ اور اس کے بعد شایان علی جن کی فیملی کو ابیوز کیا تھا عابد شیر علی نے، انہوں نے ایک پٹیشن بھی جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس کی ویب سائٹ پر فائل کی۔ اس پٹیشن کا لب لباب بھی یہ تھا کہ ایسے عناصر، خاص طور پر ان کا اشارہ شریف فیملی کی جانب تھا کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر لوٹ مار کی ہے اور جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں، انہیں برطانیہ میں پناہ نہ دی جائے، جس کے اوپر کوئی 30,000 سے زائد اس وقت سگنیچر ہو بھی چکے ہیں۔ 10,000 سگنیچرز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ برطانوی حکومت اس کے اوپر رسپونڈ کرے گی، اور برطانوی حکومت نے اس ویب سائٹ پر یہ سٹیٹس بھی لکھ دیا ہے کہ ہم اس پٹیشن کے اوپر رسپونڈ کریں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں ایک سیاسی شادی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو شایان علی کا جو پیغام ہے وہ بھی ذرا سنواتے ہیں، اور اس کے بعد اس شادی کے متعلق آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت مبارک نواز شریف کو ان کی سپیڈی اور فل ریکوری پہ۔ اسے لگتا ہے وہ فٹ ٹو فلائی ہو گیا واپس پاکستان جانے کے لیے۔ وہ یو کے میں فنکشنز کو اٹینڈ کر رہے ہیں، سپیچز دے رہے ہیں، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے۔ لیکن میرا صرف ایک سوال ہے پی ایم لین کو اور نواز شریف کو، صرف میرا سوال نہیں ہے پورے پاکستان کا ہے، وہ ہے کہ نواز شریف کو کون سی النس ہوئی ہوئی ہے؟ آپ پلیز ہمیں کلیئر کر دیں یہ بات، کون سی النس ہوئی ہوئی ہے کہ جب پاکستان کے جیل سیل دیکھتے ہیں وہ ان کی کڈنیز فیل ہو جاتی ہے، ان کا ہارٹ فیل ہونے والا ہوتا ہے، اور ان کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، لیکن لندن آ کے ماشاءاللہ ان کی پرفیکٹ ہیلتھ ہو جاتی ہے۔ کیا لندن کا پانی ان کو سوٹ کرتا ہے؟ لندن میں ڈائٹ ان کی بہت اچھی ہے، یا کہ لندن میں ایک میجک کیور ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہے؟ پلیز آپ اس بات کو کلیئر کر دیں۔ میں اس سے بہت کنسرنڈ ہوں نواز شریف کے ہیلتھ کے ریلیٹڈ۔ میں 24/7 یو کے کی حکومت کو بول رہا ہوں، ان پہ پریشر ڈال رہا ہوں کہ پلیز آپ ایک میڈیکل بورڈ سے ویریفائی کرا دیں نواز شریف کا کہ وہ فٹ ہے یا کہ وہ سک ہے۔ اگر وہ فٹ ہے ان کو واپس آپ پاکستان کو ڈسپیچ کر دیں تاکہ وہ اپنی پریزن سینٹنس کو سرو کر سکے۔ اگر خدا نخواستہ وہ فٹ نہیں ہے، نواز شریف کوئٹ کر دے پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے اور کمپلیٹ بیڈ ریسٹ لے لے، سپیچز وغیرہ نہ دے۔ میں ہر پاکستانی کو، ہر صرف پاکستانی نہیں، ایوری ون کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ میری پٹیشن کو سائن کریں جو میں نے پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے، تاکہ ہم یو کے کا بارڈر چوروں کے لیے بند کریں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہاسپٹلز بنائیں تاکہ نواز شریف جب ایک دفعہ پاکستان پہنچ جائے وہ پاکستان میں علاج کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ میں نواز شریف کو واپس ڈسپیچ کروں گا جلدی سے جلدی، اور ساتھ پہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس ڈسپیچ کروں گا واپس پاکستان کو۔ جی، شایان علی کا پیغام آپ نے سنا، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں شادی سے متعلق جو ایک سیاسی شادی ہوئی تھی اس کے متعلق کیا اپڈیٹ ہے۔ تو جنید صفدر کی جو شادی ہوئی تھی وہ سیف الرحمان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ سیف الرحمان میاں نواز شریف کے شریف فیملی کے ایک بڑے قابل اعتماد
اور بڑے وفادار ساتھی سمجھے جاتے ہیں، اور سیف الرحمان نے میاں نواز شریف کے لیے قطر میں رہائش کا ایک آپشن بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تھی اگر انہیں برطانیہ سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جعلی قطری خط آیا تھا، چونکہ قطر میں سیف الرحمان کا کاروبار وغیرہ بھی ہے، وہاں کے کچھ حکام سے وہ رابطوں میں بھی رہتے ہیں، تو وہ جو جعلی قطری خط آیا تھا شریف کیسز میں، اس کو بھی سیف الرحمان نے مینیج کیا تھا، اور جو جعلی ڈیڈ تھی اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی سیف الرحمان کا ہی مرکزی کردار تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں جب جنید صفدر کی شادی ہوئی سیف الرحمان کی بیٹی سے، تو اس میں اب ایک ٹوسٹ بھی آیا ہے، اور ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب جنید صفدر کی یہ جو شادی ہو رہی تھی، یعنی نکاح کی تقریب ہو رہی تھی، اس وقت مریم نواز کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ اس وقت دکھایا یہ گیا کہ جنید صفدر نے مریم نواز سے فون پر رابطہ کیا، کسی ویڈیو کال کے اوپر یا آڈیو کال کے اوپر، اور بات کروائی اپنی جو اہلیہ ہے ان کے ساتھ۔ تو اس دوران یہ جنید صفدر کے الفاظ تھے کہ میری جو والدہ ہیں وہ بھی رو رہی ہیں اس وقت، تو اس کو پھر بڑا ایک ایکسپلائٹ بھی کیا گیا اس آڈیو کو اور اس ویڈیو کو، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی کتنا ظلم ہوا ہے کہ مریم نواز کو اس شادی کی تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شادی کی تقریب تھی، یعنی جو نکاح کی تقریب تھی، یہ اصل میں ایک منگنی کی تقریب تھی۔ پہلے ایک منگنی ہی طے کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کو نکاح کی تقریب میں بدل دیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ منگنی کے بجائے نکاح کیا جائے گا۔ اور اس کا جو پرپس تھا، وہ پرپس یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مریم نواز کی لندن روانگی کے لیے ایک ماحول بنایا جائے اور ایک کوئی قانونی آپشن جو ہے وہ نکالا جائے۔ اور اس دوران ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ شریف فیملی نے اپنے جو وکلاء ہیں، جن کی مخصوص عدالتوں میں، خاص طور پر لاہور کی مخصوص عدالتوں میں بہت ان کا یہ کہا جاتا ہے، اور ایک عام تاثر ہے کہ وہاں ان کی بڑی پینیٹریشن بھی ہے اور ان کے بڑے تعلقات بھی ہیں، تو ذرا ان عدالتوں کی پلس چیک کی جائے کہ اگر مریم نواز ایک پٹیشن فائل کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے کی نکاح کی تقریب ہے، تو کیا ان کو ریلیف مل سکتا ہے اور کیا ان کو لندن جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ منگنی کی تقریب اگر یہ رکھتے تو اس کے لیے یہ کیس اتنا سٹرونگ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نکاح میں اس تقریب کو بدل دیں گے تو پھر یہ ایک سٹرونگ کیس بن سکتا ہے۔ اب ذرائع کے مطابق جو شریف خاندان کے وکلاء ہیں انہوں نے انہی مخصوص عدالتوں کی ذرا پلس چیک کی، اپنے ذرائع سے کچھ ان کی نبض چیک کی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کیسز میں، یعنی جو مریم نواز کا نام ECL میں ہے، تو اس بنیاد پر، صرف جنید صفدر کی شادی کی بنیاد پر، جنید صفدر کے نکاح کی تقریب کی بنیاد پر یہ نام مریم نواز کا ECL سے نکالنا قانونی طور پر ممکن نہیں ہوگا، اور وہاں سے ان کو جو عدالتوں سے انہوں نے پلس چیک کی تو کوئی بہت مثبت قسم کے وائبز نہیں ملے، مثبت قسم کے اشارے نہیں ملے۔ تو اس کے بعد پھر مریم نواز نے یہ اعلان کیا کہ وہ نہیں اس تقریب میں شریک ہوں گے، نکاح کی تقریب میں، اور یہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ کس طرح سے حکومت نے ان کو اپنے بیٹے کی نکاح کی تقریب میں شرکت کی اجازت بھی نہیں دی۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ جنید صفدر کے والد کیپٹن صفدر، انہوں نے کچھ بڑے انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اسی طرح مریم نواز کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ جنید صفدر یہ شادی ادھر بھی آ کے کر سکتے تھے، یعنی یہ نکاح کی تقریب پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز اس دن بڑی غمزدہ تھیں جس دن جنید صفدر کی شادی ہوئی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں۔ یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کیپٹن صفدر نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاندان کے اور لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے افسردہ تھے، بڑے غمزدہ تھے، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ چلے میاں نواز شریف کی آغوش میں ہی جنید صفدر نے پرورش پائی، تو کم سے کم میاں نواز شریف اس کی نکاح کی تقریب میں شریک تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف نکاح کی تقریب تھی کیپٹن صفدر نے، یہ کوئی شادی کی باقاعدہ تقریب نہیں تھی، اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو شادی کی تقریب ہوگی جنید صفدر کی وہ پاکستان میں ہوگی، اور اس کی تاریخ کا ہم جلد اعلان کرنے والے ہیں۔ یعنی جو تقریب وہاں پر ہوئی ہے لندن میں وہ صرف نکاح تک محدود تھی، اصل میں باضابطہ جو شادی ہے وہ ہم پاکستان میں ہی کریں گے، اور یہ شادی پہلے بھی پاکستان میں ہو سکتی تھی، لیکن جو منگنی کی تقریب کو کنورٹ کیا گیا نکاح کی تقریب میں،
اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک قانونی راستہ نکالا جائے کہ کسی طریقے سے مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت مل جائے، لیکن چونکہ کوئی قانونی مثبت اشارہ نہیں ملا تھا جو مسلم لیگ نون کے اور شریف فیملی کے وکلاء ہیں، اور دوسرا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس معاملے پر وفاقی حکومت بھی مداخلت کرے گی اور وزیراعظم عمران خان کسی صورت مریم نواز کو بیرون ملک نہیں جانے دیں گے، تو اس وجہ سے وہ پٹیشن نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس پہ مریم نواز نے کہا تھا کہ وہ وفاقی حکومت سے درخواست نہیں کریں گی کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے۔ لیکن اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جنید صفدر کی شادی جو ہے وہ باضابطہ طور پر پاکستان میں ہی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔